प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब अॼु लाहौर में सहाफ़ियुनि सां गुफ़्तगू कंदे चयो आहे त सियासतदान हिकु मेज़ ते न आहिनि, उन्हनि खे हिकु मेज़ ते हुअणु घुरिजे। ऐं सदर जी हैसियत में फ़क़ति उन्हनि खे चई सघां थो, ऐं गॾु नथो करे सघां, ऐं महसूसु करियां थो ऐं परेशान बि आहियां त सियासतदाननि जे विच में विथियूं वधी रहियूं आहिनि, जेके कंहिं बि सूरत में बहितर न आहिनि। सियासतदाननि खे हिकु मेज़ ते हुअणु घुरिजे। मूंखे का उमेदु नज़र आई त आउं हिननि खे हिकु मेज़ ते वेहण लाइ चवंदुसि। अॼु प्रोग्राम इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर सियासतदान हिक ॿिए सां गॾु छो नथा वेहनि, कहिड़ा मामला आहिनि जेके सियासतदाननि खे गॾु वेहण ते गॾु अलॻि करण ते बीठा आहिनि, गॾु वेहण ते मजबूर छो नथा कनि, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। सदर पाकिस्तान इहो पिणु चयो आहे त हिन वक़्त ताईं शहबाज़ शरीफ़ साहिब सां जेके गुफ़्तगू थी आहे, जेके फ़ोन कॉल्स थियूं आहिनि, एतिरियूं इमरान ख़ान सां न थियूं। हुकूमत 85 समरियूं मोकिलियूं, फ़क़ति 3-4 वापसि कयूं आहिनि, बाक़ी सभु जो सभु ऐं उन ते सिग्नेचर करे चुको आहियां। सदर पाकिस्तान इहो पिणु चयो आहे त सियासतदाननि खे सम्झाईंदो रहंदो आहियां त फ़ौज खे ज़ेरे बहस न आणियो, पंहिंजा तमामु मामला जेके आहिनि उहे सिधा करियो। अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त सियासतदान आख़िर गॾु छो नथा वेहनि। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ुल फारूक साहब, पाण कंहिं तारीफ़ जा मुहताज न आहिनि, मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी हिन वक़्तु ताईं क़ौमी असम्बली जी मेंबर आहे ऐं मरकज़ी अॻुवान आहे। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो एंथोनी नवीद साहब, पाण सिंध असम्बली जा मेंबर हैं, संदन ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। सिद्दीक़ुल फारूक साहब, आपसे सब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सदर पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि ये जो फासले बढ़ रहे हैं सियासतदानों में, वो किसी भी सूरत में बेहतर नहीं है। मैं ये महसूस भी कर रहा हूँ और परेशान भी हूँ कि ये फासले नहीं बढ़ने चाहिए, और सियासतदानों को फ़कत मैं सदर की हैसियत से कह सकता हूँ, उनको बिठा नहीं सकता। आखिर क्या बात है कि सियासतदान सर एक मेज़ पर नहीं हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि मुल्क की जो मसाइल हैं वो गंभीर हैं। मुआशी तौर पे हम जिस हालत में हैं, सियासी तौर पर बैरूनी और अंदरूनी जो मामलात हैं वो किसी भी सूरत में बेहतर नहीं है। सियासतदान एक मेज़ पर क्यों नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया जी। मुझे खुशी भी हो रही है और हैरत भी हो रही है जी सर। कि सदर मुमताज़ अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब, जी सर, जो वाकई आईनी तौर पर जी सर, कौमी यकजहती की अलामत हैं, जी सर, और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, जी सर, ज़रा अपना 4 महीने का रवैया और अपना किरदार तो देखें। उन्होंने तो पीटीआई के अदना वर्कर के तौर पर कभी हल्फ लेने से इनकार कर रहे हैं, कभी बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जैसे को पीटीआई का गली मोहल्ले का वर्कर हो, उसे किसी चीज़ का एहसास ना हो, बस वो नारे लगा रहा है। तो चले, वर्कर की तो तालीम बाज़ औक़ात कम होती है, ये जज्बाती होता है, उम्र की कमी होती है। आप तो किबला सदर मुमलिकत हैं। अब आप ये कहते हैं कि मुझे महसूस भी हो रहा है जी, और मैं परेशान भी हूँ। जी, तो आपको तो परेशान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिस वक्त इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे और आइन की धज्जियाँ बखेर रहे थे, कानून को पामाल कर रहे थे, मईशत को तबाह कर रहे थे, और अपोजिशन की बार बार की हाथ बढ़ाने के बावजूद उनका हाथ झटक रहे थे। क्या ये अपोजिशन नहीं थी? यही जो मौजूदा हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत, जिन्होंने तहरीक लब्बैक के धरने में पीटीआई का साथ दिया? जी, क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने कोविड-19 में साथ दिया, जब भारतीय जारहियत में साथ दिया, जब इक्तिसादी यानी इकोनॉमिक चार्टर की पेशकश की, जब इलेक्शन इस्लाहात और नैब के कवानीन में इस्लाहात और आइन में इस्लाहात के लिए एक पैकेज कहा बनाए, हम आपका साथ देंगे, बैठे? तो उन्होंने तो भाई यानी 80% वोट लेने वाली जो पार्टियां थीं, उन्होंने तो आगे बढ़ बढ़ के कहा कि देखो, मुल्क के मामलात में आओ, मिल बैठें। जी सर। अब अगर वो ये महसूस कर रहे हैं तो ये खाली खूली जुबानी बयान, जी, इससे तो बात नहीं बनेगी। जी, अब मेरे नज़दीक 2 बातें हैं। जी, एक तो वो आगे बढ़ें और अपनी पार्टी पीटीआई और इमरान खान को जी, जाकर समझाएं, अगर उन्हें समझ आती है जी, कि मिल बैठना है। और दूसरी बात यह है कि आइन और कानून जो है वो अपनी राह लेगा। जी, ये नहीं है कि इमरान खान साहब जनाब अपने 15 या 20 करोड़ के असासे वो तोहफे बेचें, जी, अपना तोशा खाने के तोहफे बगैर मुल्की बेचें, जी, पैसे जनाब
کھائیں اور ڈکار بھی نہ لیں جی اور اثاثوں میں ظاہر بھی نہ کریں، جی ناجائز اور ممنوعہ فنڈز بھی لیں جی اور بہت کچھ کریں. ابھی تو بہت ٹھیک کچھ سامنے آئے گا ٹھیک کہ ہے جی سر. وہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو ٹھیک قانون اپنی جگہ جی اور سیاسی معاملات اپنی جگہ. ٹھیک ہے تو اس میں اگر کوئی کردار مثبت صدر مملکت ادا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنا کردار ادا پارٹی بازی سے بلند کرنا ہوگا، جی اور دوسرا اپنی پارٹی کو اگر وہ اب بھی اسی پارٹی کے ہیں تو اس کو راہ راست پر لانا ہو. ٹھیک ہے ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے سر. نصرت بھائی صاحب، آپ صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے، جمہوریت کے لیے ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کیا پی ٹی آئی اب راضی ہو چکی ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو؟ نصرت صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ نصرت صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ آواز نصرت صاحبہ بٹ نہ پیو نے جی آواز. نصرت صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اچھا اینتھونی نوید صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا اینتھونی نوید صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی سنا صدیق الفاروق صاحب کو. صدیق الفاروق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن گزشتہ 4 ماہ کی جو صدر پاکستان کی خود کی جو ان کی کارکردگی ہے، ان کے جو رویے ہیں، ان پہ بھی ان کو نظر ڈالنی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ اب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے؟ بہت شکریہ. میں صدیق الفاروق صاحب کی بات کو کمپلیٹلی انڈورس کروں گا، اور میں آپ کے پروسیس سے یہ بھی یاد دہانی کرانا چاہوں گا جی کہ جب یہ حکومت، گزشتہ حکومت جب اس کی تشکیل ہوئی تھی کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، جی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی فلور پہ بھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور جتنی بھی دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین تھے، انہوں نے مکمل اپنی سپورٹ کا اس وقت میں یقین دلایا تھا انہیں. اور بالکل انیشل ڈیز میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ملک کی معیشت صحیح سمت میں نہیں جا رہی، ایک یہاں پر معاشی اصلاحات کا ہنگامی بنیادوں پر آپ بندوبست کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی یہ تو اس وقت بھی کہا گیا. پھر جب کشمیر کا واقعہ ہوا اس وقت بھی ان سے کہا گیا کہ آئیں بیٹھیں تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کی جو ہے جو بنیادیں ہیں اس کے لیے مضبوط کرنے کے لیے کھڑی ہیں. یہاں ثقافتی محاذ پہ جو جنگ ہے وہاں پر ہم سب اکٹھے ہیں اور مل کر کام کریں. وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، جی تو اس میٹنگ کے دوران نہ میٹنگ میں آنا چاہتے تھے بلکہ آئے اور مطلب اپنی بات کی اور اٹھ کر چلے گئے. ان کا رویہ تو ماضی میں بھی یہ رہا ہے، اور وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جس کے جناب صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ ایک ممبر ہیں. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ 4 ماہ میں ان کا وہ رویہ دیکھ لیجئے، ان کی سمت دیکھ لیجئے، ان کے اعمال دیکھ لیجئے. اور ایک انگلش کا مقولہ ہے نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جی تو ان کا ایکشن دیکھ لیجئے کہ وہ کیا رہا ہے. ماضی میں بھی یہ جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سرو کیا ہے، اور مشکل ترین حالات میں بھی مطلب ان سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے اپنی توانائیاں لگائیں، ان کی لیڈرشپ نے اپنی توانائیاں لگائیں. پھر میرا تعلق تو جس سیاسی جماعت سے ہے اس کی لیڈرشپ کی قربانیاں ہیں اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے لیے. انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دیا. پھر دیکھ لیجئے پھر ان دونوں سیاسی جماعتوں کا یا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی میچورٹی کا عالم دیکھ لیجئے کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، یہ آپ کو کنسنسس کی ایک بہت بڑی مثال ہے اس تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، اس ملک کی سیاسی تاریخ میں. اور آج بھی یہ ساری سیاسی جماعتیں اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کا حالات زار کو بہتر بنانے کے لیے آج بھی ایک پیج پر ہے. صرف اگر نہیں ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نہیں ہے. یہ تو ہر پاکستانی جو ذی شعور پاکستانی ہے یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر رہا ہے. صرف اپنی ذاتی اناج کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی تسکین کے لیے صرف یہ پی ٹی آئی جو ہے اس ملک کو انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے کہ صرف میں ہی درست ہوں، میں ہی اقتدار میں ہونا چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی اختیار نہیں ہے.
کہ وہ جو ہے اپنا حق حکمرانی جو ہے جو عوام کے ووٹ کے ذریعے، عوام کی رائے کے ذریعے ایک حاصل لیکن ہو اینتھونی سکتا نوید ہے۔ صاحب اینتھونی نوید صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ماضی کو اب ہم پیچھے ہی رکھیں، کیونکہ ملکی حالات اب ہمیں اجازت نہیں دیتے، ملکی حالات اب ہمیں کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ماضی کو دہرائیں، اب بھی اگر صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے اور صدر کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اگر راضی ہو جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ماضی کو چھوڑ کے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ بڑی مثبت کال تھی ہے صدر پاکستان کی؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے نا کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس ملک میں ایک کنسنسس کے ساتھ پولیٹیکل کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور کتنے سنجیدہ ہیں یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو ان کا سٹیک دینے کے لیے۔ یہ تو آپ کو سنجیدگی آپ کو دکھانی پڑے گی نا۔ دیکھیں، یہ جو شہباز گل صاحب نے فرمایا ہے چند دن پہلے، جی، اور جس کی وجہ سے آج وہ قانون کی گرفت میں ہیں، تو اس پہ آپ سب سے پہلے تو یا تو صدر مملکت صاحب اپنے اس پارٹی کے جو ان کے لیڈر ہیں شہباز گل، جی، جو ان کے چیف سٹاف ہیں، ان کے جو چیئرمین صاحب کے، یا تو اس کی سٹیٹمنٹ کو آن کریں یا ڈس آن کریں۔ سب سے پہلا قدم ان کو یہ اٹھانا پڑے گا اس بات کے لیے کہ اگر وہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں، اداروں کی توقیر پہ کوئی بات نہ ہو سکے، ادارے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے لیے مل کر خدمت کریں، تو سب سے پہلے ان کو جو ہے یہ اس بات پہ آنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اس وقت ناراضگی کا سبب بن رہا ہے جو شخص بن رہا ہے، وہ اگر ان کے پارٹی کے چیئرمین کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کی ایما پر دی گئی ہے، ان کی انسٹرکشن پر دی گئی ہے، ان کے مطلب یہ اوپینین بلڈنگ کا ایک ذریعہ تھا، ایک سبب تھا، تو پہلے یہ تو اس پہ تو آئے نا وہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صدیق الفاروق صاحب، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے اور حکومتی جو اتحاد ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کی یہ جو کال ہے سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے، اس پہ بھی ایک سیاست ہے، وہ کوئی بات بظاہر ایک بات کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے پردے کے پیچھے کچھ اور بات ہے؟ کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کریں نا، اگر وہ اس میں مخلص ہیں جی سر، تو پہلے تو جا کے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو سمجھائیں۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کریں جی، کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، بطور صدر مملکت وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو ملک کے 80% عوام اور 80% ووٹروں کی نمائندہ طاقت ہے، جی، اس کو اس کی جو اس کی حیثیت ہے وہ حیثیت بھی دیں۔ تو میں اس باتیں کرنے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ اس سوچ میں، اس پچھتاوے میں اور پریشانی میں وہ مخلص ہیں۔ جی، ایسے باتیں کرنا کسی وقت تو پھر جو لوگ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک کیچ ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کہ جی دیکھیں صدر مملکت تو بڑی اچھی سوچ ہے، وہ تو پریشان ہے، تو اپنی جو سابقہ پارٹی ہے اس کو سمجھائیں، پہلے ذرا دیکھیں ان کی طرف سے کیا رویے سامنے آتے ہیں۔ یہ 3 دن پہلے جو میرے بھائی نے ذکر بھی کیا، نوید صاحب نے، جی، جی، یہ جو عمران خان نے جی، شہباز گل کے ذریعے جو کچھ مطلب ہے اپنا باطن میں جو چھپا ہوا جی، جو کچھ زہر ہے وہ نکالا، جی، اور مسلح افواج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، جی، اس کو ہم کدھر ڈالیں گے؟ لیکن اسی لیے میں نے کہا لیکن قطع کلامی میں آپ کہ جو کچھ بھی چاہتے ہو صدیق الفاروق صاحب، قانون اور آئین اپنے راستہ لے گا، آپ سیاسی طور پر آ جاؤ سامنے۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، قطع کلامی معاف، لیکن 2 دن پہلے جب عمران خان نے خطاب کیا تو اس میں بھی انہوں نے کچھ ویڈیوز چلائیں، اس میں مختلف سیاستدانوں کی ویڈیوز تھیں، اور وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت بھی کرتی رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نہ تو بھارت کے اندر بیٹھ کے فوج کی مخالفت کی، عمران خان نے تو بھارت کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ کب کہا ہے کہ مسلح افواج کے آفیسر جو ہیں وہ اپنے سینئرز کا حکم نہ مانے، کب کہا ہے؟ کوئی ایک بات بتائیں۔ ہاں، ہم نے تنقید کی ہے
جی آصف زرداری صاحب نے یہی کہا تھا، اور وہ اس وقت کے صاحب جو ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ کے تو 3 سال ہوتے ہیں، ہماری ساری زندگی ہے، جی ہم نے سیاست میں ہی رہنا ہے. تو ان کی تو یہ بات سچ ہے. نواز شریف صاحب نے ایک نام لے کے یا 2 نام لے کے بات کی، بس ذکر کیا اور پھر پیچھے ہٹے. ایک کا ذکر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بار بار کیا، اور ان کو یہی کہا کہ آپ آئین کی حدود میں رہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آئین کو چھوڑیں ہمارا ساتھ دیں. ہم نے کہا آئین کو چھوڑیں، اپنے مسلح افواج کے اندر اپنے سینئرز کا حکم مانیں. یہ تو بغاوت ہے، یہ تو دشمن بھی نہیں کر سکا یار. اچھا ٹھیک ہے. اس سے زیادہ دشمنی کوئی ہو سکتی ہے کہ ہمارا دفاعی ادارہ جی جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے اور وہ بارڈرز پر دفاع کرتا ہے، اس کے اندر آپ بغاوت جو ہے وہ پیدا کریں؟ ٹھیک اس ہے. سے بڑا گناہ، اس سے بڑا جرم کوئی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نصرت واحد صاحبہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن پا رہی ہیں نصرت واحد صاحبہ؟ نصرت واحد صاحبہ اگر آپ مائک انمیوٹ کریں تو آپ ہمیں سن پائیں گے. ٹھیک ہے. نصرت واحد صاحب سے ہماری کمیونیکیشن گیپ ہو رہا ہے، جیسے ہی کمیونیکیشن بحال ہوگا. نصرت واحد صاحبہ اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو آپ مائک انمیوٹ کر کے بات کریں. نہیں. اچھا اینتھونی نوید صاحب، آخر کیا بات ہے کہ سیاست آپ فقط یہ سمجھ رہے ہیں کہ فقط پی ٹی آئی ہے جس کی وجہ سے اب سیاستدان جو ہیں ایک پیج پر نہیں ہیں، یا کچھ اور قوتیں بھی ہیں آپ کی نظر میں جو سیاستدانوں کو بیٹھنے پر جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ سیاستدان ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیے آپ دیکھ لیجیے کہ یہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، جی ملک کی تقریباً جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور جن کی نمائندگی جو ہے، جی جن کی پریزنس جو ہے وہ سب سے بڑے ملک کے ایوان کے اندر موجود ہے، وہ سب ایک پیج پر ہے سوائے پی ٹی آئی کے. آپ کو کہاں لگتا ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھا نہیں ہونا چاہتی یا اکٹھی نہیں ہیں یا ملک کے بہتر مستقبل کے لیے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ آپ کو کہاں پر لگتا ہے؟ دیکھیں این پی ایم وہاں پر موجود ہے، جے یو آئی وہاں پر موجود ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی موجود ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون موجود ہے، وہاں پر بلوچستان کی ہماری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، کے پی کے سے جو منتخب نمائندے آئے ہیں مختلف چھوٹی بڑی جماعتوں سے، وہ سب تو موجود ہیں وہاں پر. آپ کو کیسے یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار ہے یا کوئی خلفشار ہے یا کوئی ایسا ان کو ڈر ہے، خوف ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں ہیں. صرف ایک ہی فتنہ جماعت ہے جو اس ملک کے عوام کو نہیں چاہتی کہ وہ ترقی کی طرف بڑھیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو ہے وہ سماجی زندگی بہتر ہو. ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو نہیں چاہتے کہ ملک کا جو ہے معیشت کا پہیہ چلے. سوائے اس کے علاوہ آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نظر نوید نہیں صاحب کیا آتی. ایک ہی اگر کوئی جماعت ہے تو آپ میری تصدیق کیجیے. جی نوید صاحب آپ ہی کی بات کو میں وہیں سے کوشچن لے رہا ہوں. تو کیا ایک ہی پارٹی جو ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمام مسائل کی مدر ہے، ماں ہے تمام مسائل کی، وہ تمام سیاسی پارٹیوں پہ بھاری ہے؟ سوری میں آپ کی بات نہیں سن سکا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پارٹی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدر آف النس ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے، کیا وہ ایک پارٹی تمام سیاسی پارٹیوں سے بھاری ہے؟ اس کا وزن تمام دیگر پارٹیوں پر بھاری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. نہ ہی ہم نے کبھی کہا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح سمجھا ہے، اور نہ ہی کبھی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اس طریقے سے. دیکھیں آپ جتنے بھی ان کے دور میں جب یہ اقتدار میں تھے، جتنے بھی اس ملک کے کسی بھی صوبے میں یا قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہوئے، ان کی آپ مقبولیت کا اندازہ لگا لیجئے، لوگوں کی ان سے محبت کا اندازہ لگا لیجئے، لوگوں کی ان سے اعتماد کا اندازہ لگا لیجئے. 20 میں سے 15 سیٹیں سر، پنجاب میں سے 20 میں سے 15 سیٹیں، پنجاب حکومت دوبارہ انہوں نے حاصل کر لی. سر مقبولیت تو سر ہے نا، یہ آپ اس بات کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی، پی ٹی آئی نے 5 سیٹیں لوز کی ہیں. آپ اس کو اگر ہم کیوں لے کے جاتے ہیں باتوں کو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ یہ 20 سیٹیں ان کی تھی، 20 میں سے وہ جو ہے 15 صرف جیت سکے، 5 وہ لوز کی. آپ ہاف ایمٹی اور ہاف فل والی بات کر رہے ہیں، بات یہ نہیں ہے. لیکن سر یہ ضمنی انتخابات اور بائی الیکشن کا تو پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے سر. اپوزیشن تو ہمیشہ ہارتی ہے، حکومت ہی جیتتی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی اکثریت میں اپوزیشن جیت گئی.
ارے میرے دوست میں تو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی جب یہ آئینی مدت میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, الیکشن ہو جانے دیجئے, تب پتہ چل جائے گا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی حالات ہوں گے یا جو بھی پولیٹیکل سچویشن بنے گی, جس بھی سیاسی جماعت کو اس ملک کے عوام چاہیں گے وہ آ جائیں گے. آپ بے فکر رہیں اس بات سے. ٹھیک ہے, ابھی 9 حلقوں پہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے نا, تو پتہ چل جائے گا, اس پہ بھی یہ بھی ٹیسٹ کیس ہوگا. اچھا صدیق الفاروق صاحب, آج صدر پاکستان ایک اور بات بھی کہی ہے کہ حکومت نے اس وقت تک 85 سمریاں سینڈ کی ہیں, اس پہ صرف 3-4 سمریوں پہ میں نے اعتراض کیے, باقی سب کو میں نے دستخط کیے ہیں. اور اب تک جتنی گفتگو اور جتنی ملاقاتیں اور فون پہ گفتگو شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے, اتنی تو عمران خان صاحب سے بھی نہیں ہوئی. جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدر مملکت نے جو کچھ کہا ہے جی وہ عام سمریاں تو اس معنی میں نہیں آتی نا. پہلے تو انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا, پھر اس کے بعد گورنر کے اپوائنٹمنٹ پہ آپ دیکھ لیں آخری دن پتہ نہیں کیسے انہوں نے دستخط کیے. کچھ بل تھے جن کو انہوں نے بالکل نہیں مانا اور وہ پھر آٹومیٹیکلی آئین کے مطابق وہ پاس تصور ہوئے. جی تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ ان کی یہ کہنے سے کہ میں نے جی وہ باقی سمریاں جو ہیں وہ کر دیے, اس سے ڈائلیوٹ چیزیں نہیں ہوتی. حقیقت وہی ہے جو ایک حقیقت ہے. اہم ترین چیزوں پہ انہوں نے پارٹی کے کارکن ہونے کا ثبوت دیا. چلیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر اب آ کے انہیں یہ احساس ہونے لگا ہے اور تشویش ہے تو میں نے بتایا ہے کہ جناب وہ اپنا عمل اپنے پھر گھر سے شروع کریں, جا کے سمجھائیں نا عمران خان اور اینڈ کمپنی کو. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں تمام سیاستدان ایک پیج پر ہیں سوائے ایک کے, وہ فتنہ ہے یا جو بھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن وہ خود اپنے لگائے ہوئے پھندوں میں خود پھنس رہے. جو انہوں نے کام غلط کیے ہیں خود اس میں پھنس رہے ہیں. اسی لیے میں نے یہ کہا ہے سر, تو کہ جناب ابھی ایک فتنے میں ان کے اتحادی نے نہیں, ایک سن لیں, ان کے اتحادی پرویز الہی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ چھوڑ دیں یہ شہباز گل والا معاملہ. ان کے اتحادی نے کہا ہم تو یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح کے کام کریں گے تو آپ چند آنے والے مہینے 2 مہینے میں دیکھیں گے کہ ان کی پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی. دیکھیے آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے نا. جی سر, 66-67%. آپ ان تمام پارٹیوں کو جن کے نام لیے ہیں اس میں وہ بھول گئے تھے JUI کا, ان سب پارٹیوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ 80% ہے. تو 2/3 اکثریت سے زیادہ قوم تو ایک پیج پہ ہے. یہ اگر ہو جائیں گے تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, دشمن کو بھی جو ہے وہ اچھا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نصرت واحد صاحبہ, کیا اب PTI راضی ہو چکی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو, جو عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, ایک میز پر ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ کو دیکھیں صدر مملکت اس وقت پاکستان کے صدر ہیں. وہ کسی پارٹی کے صدر نہیں ہے اور نہ ہی کسی پارٹی کی طرف سے وہ کھیل رہے ہیں. وہ بالکل انہوں نے ایک جو پارشل ہونی چاہیے, امپارشل ہو کر انہوں نے بیان دیا ہے کہ تمام پارٹیز کو بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ ظاہر شروع سے ہی یہ والی چیز چل رہی ہے کہ پارٹیز کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے, تاکہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے ناراضگی کا, یا میں نے بات نہیں کرنی اور میں نے بات نہیں کرنی, یا جس طرح اپوزیشن والے کہتے ہیں اسمبلی کے اندر آ کے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن باہر نکلتے ہیں تو بالکل ہی ڈفرینٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. یا 8-8 گھنٹے اسپیکر صاحب کے کمرے میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے اور باہر وہ جس بات پہ ایگری ہوتے ہیں اس سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی نہیں بلکہ جنرلی بات چیت ہونی چاہیے کہ جو کہ ہم ان کو بھی سوٹ کرے اور دوسری پارٹی کو بھی سوٹ کرے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کو سوٹ کرے. تو صدر مملکت اگر اس کا کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی بھلائی کے حساب سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ دیکھیں کہ 13 جماعتیں ورسز 1 پارٹی, تو یہ بہت ہی عجیب فنی سی چیز لگتی ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ مطلب پورا پاکستان کی جو جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی, اس سے بڑی اور اس سے چھوٹی, سب اکٹھے ہیں ایک پارٹی کے خلاف, ایک جماعت کے خلاف. تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بات چیت جب یہ لوگ کر رہے ہوں تو کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے. اور
انتخابات جلدی ہو جائیں، کیونکہ ہماری ڈیمانڈ تو صرف ایک ہی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے نصرت بھائی صاحب، اب یہ صدر پاکستان تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی بھی اس بات پہ راضی ہو چکی ہے یا اس بات پہ آمادہ ہو گئی ہے کہ اب بیٹھنا چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونے چاہیے؟ دیکھیے میں اس بات کو نہیں کہہ سکتی کنفرم کہ وہ راضی ہو گئے یا نہیں، لیکن بہت سارے حلقوں سے آواز آ رہی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو اب پرائم منسٹر عمران خان کے حد تک اس کے اوپر راضی ہیں، یہ تو کل کے جلسے میں موسٹ پرابلی کچھ پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ کوئی اس ٹائپ کی بات کر رہے ہوں گے. لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا سرپرائز دینے والے ہیں اور کیا کس لیے وہ نہیں. یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے نصرت صاحبہ کون سا سرپرائز؟ وہ تو بات چیت کے لیے بھی نہیں. اگر تو عمران خان صاحب راضی ہو رہے ہیں تو اس سے بگ سرپرائز. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ساری عمر سے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ظاہر ہے جن کو کرپٹ مانتے ہیں اور کرپٹ مطلب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو بھی کیا ہے تو جو ان کے کارکنان ہیں، اور نصرت صاحبہ آپ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تب آپ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں بیٹھے. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو کیا ان کے پارٹی کے دیگر ارکان بھی جو وہ جو کہیں گے اس کو مان لیں گے؟ وہ دیکھیں جب آپ ایک پارٹی کا لیڈر بناتے ہیں تو ایک حساب سے وہ آپ کا گرو ہو جاتا ہے. اچھا، گرو سے مراد یہ کہ وہ آدمی جس کی بات آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی فیصلہ کریں وہ ملک کے لیے خراب ہو یا پارٹی کے لیے خراب ہو. کم از کم میں یہ 100% یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہر لمحے صرف ملک کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں کیا چیز ایسی ہونی چاہیے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا چیز ایسی ہونی چاہیے جو ان کی زندگیوں میں بہتری لے کے آئے. تو وہ یہ فیصلہ کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا وہ غلط ہو جائے گا خدا نخواستہ یا کچھ اور ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، تو ملک کی بہتری کے لیے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آفر تھی کہ بیٹھنے والی، وہ تو 4 سال پہلے میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ مساق معیشت پہ بیٹھ جائیں. اس وقت آپ نہیں بیٹھ رہی تھیں. اور اب جب یہ رویے آپ کے ہوں گے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں طالبان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، علیحدگی پسندوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن اپوزیشن کے ساتھ نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اس سے جو ہیں وہ فاصلے بڑھیں گے، فاصلے کم نہیں ہوں گے؟ بالکل یہی اگزامپل میں نے آپ کو بالکل دی تھی اینڈ شروع میں کہ 3.5 سال پہلے جب پرائم منسٹر عمران خان اس پہ آئے اسمبلی میں، اس سے پہلے یہ لوگ اپنی اسپیچز کر چکے تھے اور دونوں نے یہ بات کی تھی، شہباز شریف نے بھی اور بلاول نے بھی، کہ آپ کا ہم ساتھ دیں گے، آپ کچھ کریں ہم آپ کو ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے اچھے طریقے سے، آپ جو بھی چیز ملک کے لیے کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو قدم بڑھاؤ عمران ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ والی بات بلاول بھٹو نے کی تھی اور اسی طرح شہباز شریف نے بھی کچھ باتیں کی تھی. لیکن اس کے امیجیٹ بعد یہ باہر جاتے ہیں اور جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بالکل اس کی کنٹری ہوتی ہے. اچھا، تو کس طرح کوئی ان کے ساتھ بیٹھے، کس طرح کوئی ان کے طرح بات کرے کہ کیا جو بات یہ کر رہے ہوں گے، کیا یہ جو کہہ رہے ہوں گے، کیا وہ واقعی اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہوگا. تو نصرت صاحبہ کب انہوں نے اندر میں ایک بات کہی ہو، آپ کی میٹنگز میں انہوں نے ایک بات کہی اور باہر جا کے انہوں نے کوئی دوسری بات کہی ہو؟ دیکھیں میں ایسا کب ہوا ہے؟ نہیں ہوتی، میں ایک بہت چھوٹا سا کارکن ہوں، میں میٹنگز میں نہیں ہوتی، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے، یہ جو میں نے اپنے لیڈرز کے تھرو سنا ہے وہ یہی ہے کہ ان سے جو ہمارے اسپیکر صاحب تھے ان کے کمرے میں جا کے ان لوگوں نے 8 گھنٹے میٹنگ کی ہے، یعنی رات کے 2 بجے تک میٹنگ کی ہے. جو بھی بات جس کے اوپر اختلاف تھا اس زمانے میں، اس وقت اس پہ، تو وہ جو ہے وہ اس کو وہاں پہ وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، باہر نکل کے اسمبلی میں آ کے بالکل ڈفرینٹ بات کر رہے تھے. اچھا، تو یہ ایک چیز ان لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب، اب آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ نصرت بھائی صاحبہ کی بات سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بیٹھتے ہیں تو ایک بات ہوتی ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دوسری بات ہوتی ہے. ان رویوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے رہے. ماضی کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کا کوئی لیڈر سمیت شہباز شریف صاحب کے، آصف علی زرداری صاحب کے، بلاول بھٹو صاحب کے، کوئی اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹا کہ تمام پارٹیاں، کوئی ایک پارٹی ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی، سب کو مل بیٹھنا چاہیے. اور پھر مزید جو میں ایک لمحے کے لیے میرے ذہن سے اتر گیا، شہباز شریف صاحب نے 10 اپریل کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد فوری طور پر یہ کہا، گرینڈ ڈائلاگ کی پیشکش کی. یہ تو
آج عارف الوی صاحب کو پھر مزید 4 مہینے کے بعد یہ خیال آیا نا. جی سر. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم باوجود عمران خان سے ڈسا ہوا ہونے کے باوجود اس کے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے کیا کچھ عمران خان کے کہنے پہ کیا، باوجود خدا کے فضل و کرم سے لندن کی عدالت سے بری ہونے، باوجود براڈ شیٹ کی معافی مانگنے پہ نواز شریف صاحب سے اور ہرجانہ دینے، اور باوجود یہاں جو عدالتیں ہیں صاف پانی کیس سے بری ہونے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی یہ پیشکش سامنے رکھی بھول کر بالکل اسی طرح جس طرح 126 دن کے دھرنے کے بعد جب پشاور آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا 16 دسمبر کا اور نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو اسی عمران خان کو اپنے دائیں طرف بٹھایا کہ آ جائیں ہم سب مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے لوگ اور موجودہ حکومت اور سابقہ اپوزیشن اپنے موقف سے ایک دن کے لیے پیچھے نہیں ہٹی، لیکن ایک جماعت کے ہم لوگ خلاف نہیں ہیں. ہم اس جماعت کی آئین شکنی کے خلاف ہیں، ہم اس جماعت کے رویوں کے خلاف ہیں، ہم اس جماعت میں جو ان کے لیڈرز بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، انہوں جس طرح نیب کو مس یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے، ایف آئی اے کو مس یوز کیا، وہ میمن صاحب کے بیانات موجود ہیں، دوسرے لوگوں کے بیانات موجود ہیں. کوئی ایک چیز ہو نا جو ہماری بات کو سپورٹ نہ کر رہی ہو، ہماری باتوں کو تو ایک ایک چیز سپورٹ کر رہی ہے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آئیے مل کے بیٹھتے ہیں. اور ابھی آپ نے خود یاد دلایا کہ عمران خان نے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں جناب طالبان یہ جو اپنا ٹی ٹی پی والے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں، میں جناب علی فلاں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں، دہشت گردوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں، میں اس اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ رویے جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب تک اپنی اصلاح نہ کر لیں تب تک ان کی کسی بات پر اعتماد کرنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا نصرت واحد صاحبہ، آج صدر عارف الوی صاحب نے یہ بھی بات کی کہ میں سیاستدانوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ فوج کو زیر بحث نہ لائیں، اور پھر شہباز گل کا جو معاملہ ہے، اب تک پی ٹی آئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ شہباز گل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ اس کی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ اس کو اون کر رہی ہیں یا ڈس اون کر رہی ہیں شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری پارٹی میں ینگسٹر بہت سارے ہیں. اب نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں. یہ لوگ بہت عرصے سے، کوئی 30-35 سال سے، جیسے قاہرہ صاحب ہیں یا خورشید شاہ ہیں یا باقی لوگ ہیں، فاروق صاحب ہیں نون لیگ میں صدیق الفاروق ہیں یا اور باقی لوگ ہیں. یہ سب بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں. ہمارے اس میں جو ہیں وہ زیادہ تر ینگسٹر ہیں، اور وہ جب بولتے ہیں تو اس میں ان کو شاید جسے کہتے ہیں نا زیادہ اوور ہو جاتی ہے وہ چیز، جو کہ نہیں سیاسی میچورٹی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ آپ کی بات؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں، مجھے سمجھ ہے، میں خود اصل میں سینئر لوگوں میں ہوں نا، اس لیے مجھے اندازہ ہے. تو اب یہ کہ جس طرح فواد کئی دفعہ بول دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں شیخ رشید کو، وہ ہی از اے گرون اپ مین، 70 سال کے بار بار خود کہتے ہیں، لیکن ہر دفعہ عجیب سی بات کر دیتے ہیں کہ خونی ہوگا، یہ واک جو ہے یہ اس طرح کا ہوگا. اس سے پہلے کوئی چیز اس طرح کی سوچی ہی نہیں تھی کسی نے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ہوتا ہی نہیں کبھی بھی اس طرح کا. وہ تو خاموشی سے آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن کہنے کی وجہ سے موسٹ پرابلی مجھے لگتا ہے کہ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اب اگر میں شہباز گل کا، مجھے ایکچولی اسٹیٹمنٹ کا ایگزیکٹ کا نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن اگر انہوں نے فوج کو کچھ کہا ہے تو وہ غلط ہے. لیکن صرف اکیلا اسی کو کیوں پکڑا جائے؟ بات یہ کیا اس سے پہلے لوگوں نے فوج کو نہیں، ان کے تو نام لے لے کے، قمر باجوہ صاحب کے نام لے لے کے، نواز شریف نے اور پتہ نہیں کس کس نے، مریم صفدر صاحبہ نے، ادھر زرداری صاحب نے. نصرت صاحبہ قطع کلامی، آپ یہی تو مسئلہ ہے نا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کرنا الگ ہوتا ہے، بغاوت کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اپنے سینئرز کا آرڈر نہ مانیں الگ چیزیں ہیں. نہیں، اس طرح کی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں آرمی میں آپ اس طرح انسٹیگیٹ کر ہی نہیں سکتے. آرمی تو کہتے ہی ہے نا کہ یس سر والی چیز ہے کہ جو سینئر نے کہہ دیا وہ جونیئر نے ماننا ہی ماننا ہے. اگر اس کو کوئی بات
ایسی غلط انہوں نے کی ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ مجھے اس اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا, میں آن ایئر کہہ رہی ہوں مجھے اس اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے, لیکن ابھی نہیں کرنی چاہیے. مطلب آپ یہ تو کہہ رہی ہیں نا کہ اگر اس طرح نہیں کرنی, اور آپ ایک اور بات بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر شیخ رشید صاحب خونی مارچ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا, اور ہم لوگ چاہتے بھی نہیں. آپ دیکھیں ابھی اسد عمر کا اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لاہور کے لوگ آئیں, شریک ہوں, اور عوام کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ کیا چاہتے ہیں, جلد الیکشن, فیئر الیکشن کہ نہیں. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, بالکل مختصر, میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے, آپ کیا اس بات کو اپنا داد دیں گے نصرت صاحبہ کی وہ اس بات کو مان رہی ہے کہ آپ کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس بڑے میچور لوگ ہیں, ان کے پاس سیاسی امیچورٹی اب بھی موجود ہے جس کی وجہ سے بھی مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیے ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان, وہ تو کہتے ہیں نا مجھے تو اللہ نے اس کام کے لیے تیار کیا ہے, مجھے تو 22 سال کی میری تربیت ہے, جدوجہد ہے, تو 22 سال میں تو انہیں سیکھنا چاہیے. 5 سال انہوں نے کہا تھا جب یہ الیکشن میں جا رہے تھے 18 کے کہ ہم نے 5 سال کے پی کے میں تجربہ حاصل کر لیا ہے, 200 افراد کی میرے پاس ٹیم ہے, 100 دن میں ہم انقلاب جو ہے وہ اس کو کامیاب کر دیں گے لاہور کا. تو یہ باتیں اتنی سیدھی نہیں ہیں. نصرت واحد صاحبہ اچھی ہماری بہن ہیں, وہ کچھ تھوڑا سا مان بھی لیتی ہیں, لیکن ان کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ تو آج بھی نہیں مان رہے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے. ان کی ہٹ دھرمی اور اپوزیشن کی مخالفت, دشمنی, یہاں تک کہ عمران خان تو کہتے ہیں ایٹم بم مار دو پاکستان پر, اور اس اپوزیشن کو جناب علی کیوں حکومت ملی ہے, یہ اس حد تک تو جاتے ہیں. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, نصرت واحد صاحبہ, اینتھونی نوید صاحب, آپ تینوں موضوع شخصیت کا بہت شکریہ. ناظرین, نواں پی ٹی آئی نون لیگ ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो, सदर आरिफ अलवी साहब चयो थो त सियासतदान हिक मेज़ ते न आहिनि, उन्हनि खे हिक मेज़ ते हुजणु घुरिजे. मुल्की हालतूं अहिड़ियूं आहिनि जो हाणे इहे के सियासतदाननि में के विथियो थियूं आहिनि, अगरि उहे वधनि थियूं पियूं त उहे कंहिं बि सूरत में बहितर न आहिनि. ॾिसणो इहो आहे त सियासतदान कॾहिं था हिक मेज़ ते वेहनि ऐं जेको पॉलिटिकल डायलॉग आहे उहो ॿीहर शुरू थो थिए. इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो. हिते प्रोग्राम ते वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पहुचे. असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त. सदाईं गॾु.